Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today I'm again in your service with a new lecture. I have recorded 5 lectures on grammar. Inshallah, they'll be uploaded one by one, and it is going to be lecture number 16, and that is on modern prose. Look at this, it's a lecture number 16. It's modern prose number 4, named as End of Term. The essay name is End of Term. Term कहते हैं बेटा तालीमी मुद्दत को. अब एक स्कूल में इस तरह होता है या कॉलेजेस के अंदर कि आपका छुट्टियों से पहले का एक दौर होता है 2 महीने, फिर कुछ छुट्टियां आ जाती हैं, फिर उसके बाद छुट्टियों के बाद का एक सीज़न होता है, फिर उसमें कोई शबरात आती है, कोई ईद आती है, या कुछ इस तरह की ओकेशंस आते रहते हैं, फिर 1-2 छुट्टियां या कुछ वीक की छुट्टियां मिल जाती हैं, और फिर ईदैन आती हैं. इसी तरह अगर क्रिश्चियंस को उनके ईस्टर और उनके क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स आ जाते हैं, और फिर गर्मियों की छुट्टियां, द रियल प्लेजरेबल वन. अच्छा, इसके अंदर जो डेविड डैशिस ने लिखा है, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ. यूल डेफिनेटली एंजॉय दैट. आपकी अपनी, आपको यूँ महसूस होएगा कि ये आपकी अपनी फीलिंग्स उसने डिस्क्राइब की है. डेविड डैशिस ने ये कोई छोटी उम्र में नहीं लिख दिया था, डेफिनेटली एक बहुत मैच्योर एज में लिखा, और ही वॉज अ टीचर एट ऑल. उसने एक किताब पढ़ी थी, डेविड डैशिस जो राइटर था, उसका यकीन था ये किसी स्कूल टीचर ने लिखी है, and his name has not been mentioned anywhere. Friday Thank God. इसके टाइटल को समझिए, Friday Thank God. बात यहाँ से शुरू होती है. एक्चुअल जो वेस्टर्नाइज कंट्रीज हैं वहाँ पर फ्राइडे हाफ डे होता है और सैटरडे संडे ऑफ होता है. यानी उनके 5 वर्किंग डेज हुए, इनफैक्ट 4.5 वर्किंग डेज हुए. फ्राइडे हाफ डे हुआ और सैटरडे और संडे कंप्लीट छुट्टी. आप ज़रा इमेजिन करें इस चीज़ को कि हमारे चले एक छुट्टी होती संडे को. आप ज़रा वो फीलिंग्स ज़हन में लेके आएँ जब सैटरडे आता है. सैटरडे की फीलिंग्स लेके आएँ. आप सुबह से ही कैसा रिलीफ महसूस करते हैं. हर लेक्चर के बाद जब टीचर कहता है, एज यू नो इट इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ द वीक, इस वर्ड के अंदर जो फ्लेवर है, जो मज़ा होता है, जो एक नशा सा होता है, स्टूडेंट इंटॉक्सिकेट हो जाता है उससे. नो मैटर कि आपको मंडे के लिए कितना टैक्सिंग काम दिया जा रहा है, कितना कंबरसम काम है, होमवर्क दिया जा रहा है, इस चीज़ की परवाह नहीं. बट ऐसा लगता है कि भाई आज सैटरडे है, इट्स द मोस्ट कलरफुल डे. अच्छा, जैसे जैसे छुट्टी का टाइम करीब आता है और रंगीनियाँ बढ़ती हैं, और जो पूरे अगर वीक की अब खूबसूरत टाइम देखे तो वो सैटरडे इवनिंग होता है. फिर सैटरडे नाइट, very colorful. Sunday morning also attractive. Sunday noon having still some flavor, but awfully fearful Sunday evening, and horrifying Sunday night, and the most dreadful is Monday morning. Again same daily grinding routine, same school, same college, same classroom, and same boring teachers. वही मुंह देखने, वही सब कुछ करना. आप ज़रा उस फीलिंग्स को देखें. डेविड डैशिस ने इस ऐसे में स्टूडेंट्स की इस साइकोलॉजी को डिस्कस किया है. अच्छा, इसका मेन आइडिया है बेटा, द प्लेजर ऑफ हॉलीडेज आर इररेजिस्टिबल. लुक एट दिस, द प्लेजर ऑफ हॉलीडेज आर इररेजिस्टिबल. छुट्टियों की जो खुशी है ये इररेजिस्टिबल होती है, इसे रोका नहीं जा सकता. पर्टिकुलरली इन स्टूडेंट लाइफ, खास तौर पे जब आप स्टूडेंट होते हैं. सो लेट मी बी करेजियस इनफ टू से दैट holidays have their own special flavor even at the age of 65. Why did I say 65? Because it is normally a retirement age. छुट्टियां 65 बरस की उम्र में भी छुट्टी का मजा उतना ही होता है. छुट्टी 1 है, 2 है, 3 है या ज्यादा है,
چھٹیوں کا سب سے بڑا ایک جو مزہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریلیکسیشن ملتی ہے, اور چھٹیوں کا سب سے بڑا نقصان جو ڈرا بیک ہے چھٹیوں کا وہ یہ ہے کہ یہ ختم ہو جاتی ہے. اب بیسیکلی جس بھی چیز میں آپ کو انجوائمنٹ آئے گی وہ جتنی بھی طویل ہوگی وہ یوں لگے گا ایسے گزر گیا, اور جو چیز آپ کو بورڈم پرووائڈ کرے گی وہ خام خام میں طوالت پکڑ لیتی ہے. اب جو روٹین ڈیز ہوتے ہیں, رائٹر کیا محسوس کرتا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ, ہم اس کو دیکھتے ہیں. اس ایسے کے اندر جو سیلینٹ پوائنٹس اس نے ڈسکس کیے ہیں یہاں پر, مین آئیڈیا تو آپ نے دیکھا. اب سیلینٹ پوائنٹس اس کے ہم ڈسکس کرتے ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ جب وہ اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو اس نے اپنے کچھ ایکسپیرینسز شیئر کیے ہیں. اٹ از اے بایوگرافیکل ایسے. یہ ڈیوڈ ایشز کا ایک بایوگرافی ہے, اس نے ایک سوانح عمری لکھی ہے, اپنی انفیکٹ فیلنگز کو بیان کیا ہے. جب وہ اسٹوڈنٹ تھا تو وہ کوئی ویل آف فیملی سے نہیں تھا, یہ ہمیں آخر میں پتہ چلتا ہے یا بیچ میں بھی پتہ چلتا رہتا ہے کہ وہ کوئی بہت فائنینشلی ویل آف فیملی سے نہیں تھا, بلکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی پور فیملی سے تھا. اب سیکنڈ جو اس کا پوائنٹ ہے, دی رائٹر ایکوینٹڈ اس, جو وہ چاہتا ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہتا ہے, ایکوینٹ کرنا چاہتا ہے, ہمیں شناسا کرنا چاہتا ہے اباؤٹ دی امپریشن آف اسٹوڈنٹ لائف, جو اس کے اسٹوڈنٹ لائف کے بارے میں جو تاثرات تھے, which are usually the reflection of almost every student. جو اس کے تاثرات تھے وہ عام طور پر ہر طالب علم کے ویسے ہی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی چیز بہت پاپولر ہوتی ہے یا بڑے سٹینڈرڈ پہ ہوتی ہے, یا ایک فار ایگزامپل ایک شعر ہے وہ بہت پاپولر ہو گیا, وہ اس لیے پاپولر ہوتا ہے کہ جو بندہ سنتا ہے اسے لگتا ہے یہ تو میرے جذبات کی ترجمانی کی گئی ہے, تب چیز پاپولر ہوتی ہے. اب یہ ایسے کا پاپولر ہونا یا اتنے بڑے لیول پہ اتنے اسٹینڈرڈ اور کیلیبرڈ اسٹوڈنٹس کو پڑھانا یا اس کے لیے سلیکشن اس کی ہونا, اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سائیکالوجی چھٹیوں کی اس نے بیان کی ہے تو یہ عام طور پر میجورٹی آف دی اسٹوڈنٹس کی فیلنگس کی ریفلیکشن ہے. اور ڈیفینیٹلی چھٹیوں کے بارے میں سارے اسٹوڈنٹس ہی خوشی محسوس کرتے ہیں. تیسری بات کہ اگر عام طور پہ دو طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ایک تو وہ ہوتے ہیں چلو جی ہم نے تو کام کرنا ہی نہیں, چھٹی ہوئی تو جان چھوٹی, لیکن جو بڑے اچھے پڑھنے والے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں, دے ڈو ہیو دی سیم فیلنگس. وہ چھٹیوں کے بارے میں وہ بھی کوئی خاص کوئی برے نظریات نہیں رکھتے, چھٹی انہیں بھی کوئی بور نہیں کرتی, چھٹی کا فلیور ان کو بھی محسوس ہوتا ہے, چھٹی کا مزہ وہ بھی لیتے ہیں. رائٹر کے بارے میں یہاں دی رائٹر واز ناٹ این انیفیشینٹ اسٹوڈنٹ, وہ کوئی انیفیشینٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھا, کوئی نالائق طالب علم نہیں تھا, بٹ ہی ایکچولی انجوائڈ دی کلاس روم ورک, بلکہ وہ تو کلاس روم کے کام سے بڑا لطف اندوز ہوتا تھا. انفیکٹ آپ بھی ذرا فیل کریں, کالج یا اسکول آنے سے پہلے تک آپ کو بوریت ہوگی, جب آپ آ جاتے ہیں تو پھر روٹین میں چل پڑتا ہے, پھر نہیں فیل ہوتا, پھر ہاں جب چھٹی ہوتی ہے تو وہ ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. اب نیکسٹ پوائنٹ پہ آتے ہی, آفٹن فیلٹ بورڈم. اب اس کی وجوہات ہیں, کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ بوریت محسوس کرتا تھا. ہی آفٹن, وہ اکثر فیلٹ بورڈم, بوریت محسوس کرتا تھا ڈیو ٹو کمبرسم اسکول ورک, ہیوی قسم کا, بوجھل قسم کا, ٹیکسنگ قسم کا جو اسکول ورک ملتا تھا, اینڈ از ڈیلی روٹین, اور جو اس کی روزمرہ کی روٹین تھی. بیٹا کوئی بھی چیز جب روٹین بنتی ہے تو وہ بوریت ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ کا فیوریٹ کلر ہے سپوز بلیک یا بلو, آپ کو روز پہننے کو ملے گا, آپ اکتا جائیں گے. آپ کی فیوریٹ ڈش آپ کو روز ہر ٹائم کھانے کو ملے گی, آپ اکتا جائیں گے. اسی طرح جو چیز آپ کا فیوریٹ پروفیشن ہے وہ مل گیا, تو جب آپ کو روٹین میں وہ آ گیا تو آپ کے لیے بوریت بن جائے گا. روٹین اٹ سیلف از اے بورڈم. تو اس کی ڈیلی جو اسکول آنا جانا, اور پرٹیکولرلی اسکول کی لائف کا یہ ہوتا ہے کہ ایک سب جیل ٹائپ ایک جو کانسیپٹ ہوتا ہے, شاید ویسٹرنائز کنٹریز میں اس طرح ہمارے وہ کارپوریل پنشمنٹ تو نہیں ہوتی, لیکن بہرحال آپ کو اوبے زیادہ کرنا پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو کالجز اینڈ یونیورسٹیز. نیکسٹ پوائنٹ ہے بیٹا, ہی ہیڈ ٹو گیٹ اپ. کیا کرنا پڑتا تھا اسے, کس وجہ سے بورڈم ہوتی تھی؟ یہاں میں نے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں اس کو بیان کیا ہے. ایک پوائنٹ اس کا یہ ہے, ہی ہیڈ ٹو گیٹ اپ ارلی ان دی مارننگ. ہمیشہ بورنگ کام, خاص طور پر اس عمر میں صبح صبح اٹھنا, یو آر جسٹ ہیونگ اے نیپ لائک دیٹ, سم باڈی ویکس یو اپ, you just open your eyes, you just wish just a little nap for 5 minutes.
ایک 5 منٹس کی ڈوز مل جائے, ایسے پھر ایسے, وہ آپ کو جو 2 3 4 5 منٹس کا ایکسٹرا ٹائم سونے کے لیے ملے, وہ ایسی لگژری لگتا ہے, اتنا لگژریس ٹائم لگتا ہے جیسے کہ آپ 10 گھنٹے کی سلیپ میں اسنا نہ لیا ہو, لیکن آپ کو مجبوراً اٹھنا پڑتا ہے. دوسرا پوائنٹ اس کے اندر جس کی وجہ سے اسے بورڈم فیل ہوتی تھی, دی لانگ ڈیوریشن آف اسکول, لمبا اسکول کا ٹائم, اور آپ کو رہنا بھی پڑتا ہے. تیسری جو اس کی بورڈم کی وجہ تھی وہ تھا سیویئر کمپٹیشن, بڑا ٹف قسم کا کمپٹیشن آف اسٹڈیز امانگ دی اسٹوڈینٹس. جو طالب علموں میں مقابلہ ایک پڑھائی کا ہوتا ہے, نیچرلی ہونا بھی چاہیے اور ہوتا بھی ہے, یہ انفیکٹ آپ کے جو نروس سسٹم پہ اثر کر رہا ہوتا ہے, اور یہ چیز آپ کو ٹینس رکھتی ہے کہ کوئی مجھ سے لیڈ لے رہا ہے, سم باڈی از جسٹ گوئنگ اہیڈ آف می, میں بھی محنت کر رہا ہوں, وہ بھی کر رہا ہے. اسے ہم پیورلی جیلسی کی فیلنگس تو نہیں کہہ سکتے, کہ سینس آف کمپٹیشن ہے جو کہ الٹیمیٹلی لے جاتا ہے جیلسی کی طرف, لیکن ہر کیس میں ایسا ضروری نہیں ہے. اور یہ جو ٹف کمپٹیشن ہے اور ہیوی ہوم ورک, یہ آپ دیکھیں, صبح سویرے اٹھنا, اسکول کا لمبا جو دورانیہ اس میں رہنے کا, سخت قسم کا ٹف قسم کا جو اسٹڈی کمپٹیشن, اور بھاری بھرکم قسم کا جو ہوم ورک آپ کو ملتا تھا, آل دی ابو مینشنڈ فیکٹرز میڈ ہم بورڈ. یہ جتنے بھی اوپر بیان کیے گئے فیکٹرز ہیں, یہ ان فیکٹ ریئل کاز تھے اس کی بورڈم کے, یہ اسے بیزار کرتے تھے, جس کی وجہ سے اسے ادروائز آئی ہیو آلریڈی مینشنڈ کہ وہ کسی بھی صورت نالائق اسٹوڈنٹ نہیں تھا, وہ انیفیشینٹ نہیں تھا. ان فیکٹ وہ کالج یا اسکول کی اپنی لائف کو بہت انجوائے کرتا تھا اور بڑا اچھا اسٹوڈنٹ تھا, اچھا کمپیٹیو لیول پہ آتا تھا, لیکن یہ چیزیں اسے بور کرتی تھی. اب یہاں پر پھر کیا ہوتا ہے, ریلیف کیسے ملے, انسان تھوڑا سا ریلیف کرتا ہے. دی رائٹر یوز ٹو ویٹ فار دی ہالیڈیز, پھر وہ چھٹیوں کا انتظار کرتا تھا, وچ کوڈ پرووائڈ ہم سم ریلیف, جو اسے کچھ نہ کچھ ریلیف دے سکتی تھی. اب اس میں ہالیڈیز کو آگے اس نے 3 کیٹیگریز میں رائٹر نے تقسیم کیا ہے. ہالیڈیز آر آف 3 kinds. ایک ہوتی ہے ویکلی ہالیڈیز, جو کہ ان ملکوں میں سیٹرڈے اور سنڈے کو ہوتی ہے, فرائیڈے ہاف ڈے, سیٹرڈے اور سنڈے. ایک ہوتی ہے ان ایکسپیکٹڈ ہالیڈیز, یا ان کو ان ایکسپیکٹڈ رسپائٹس لکھتا ہے رائٹر, غیر متوقع چھٹیاں. جیسے اچانک سے آپ کے 3-4 لیکچر ہوئے تو کہا گیا کہ جی کوئی فٹ بال میچ تھا جو کینسل ہو گیا تھا پیچھے, اچانک سے آج رکھ دیا گیا ہے, باقی کلاسز آف, چلے میچ دیکھیں, مزہ آ گیا. موسم اچانک خراب ہوا, بچوں کو گھر جانے میں دشواری نہ ہو, تھوڑا ٹائم پہلے چھٹی کر دی گئی, فل آف انجوائمنٹ. کوئی ایمرجنسی کنڈیشن آ گئی اس علاقے میں یا ملکی لیول پہ, کوئی ایمرجنسی کنڈیشن آ گئی, بیٹا آپ ذرا خود تھوڑا فیل کریں. ایک ہوتا ہے چھٹی آپ کو ایک دن پہلے بتا دی گئی, مزہ تو اس کا بھی بہت ہے, آپ نے چھٹی کر لی, لیکن آپ بالکل تیار شیار ہو کہ وہی جو بوریت سے لڑنے کے بعد آپ جب کالج یا اسکول آ گئے اور یہاں آ کے پتہ چلے کہ آج چھٹی ہے, جو اس کا مزہ ہوتا ہے اس کے برابر کوئی نہیں ہوتا. یہ آپ دل سے محسوس کر سکتے ہیں, یہ وہ ان ایکسپیکٹڈ رسپائٹس ہوتے ہیں. تیسری ہوتی ہے بیٹا لانگ ہالیڈیز, جو کہ سمر ویکیشن کی صورت میں, گرمیوں کی چھٹیاں. وہ کہتا ہے ریئل ہالیڈیز تو سمر ویکیشن ہوتی ہیں, لمبی چھٹیاں, لمبا انجوائمنٹ کا ٹائم. اب یہاں پر ویکلی ہالیڈیز کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ منڈے ڈیفینیٹلی ایک بڑا بورڈم کا ٹائم ہے, ویک کے ڈیز گزرے, تھرسڈے کو ہی پری سیلیبریشن شروع ہو جانی کہ چلیں ایک ہی دن رہ گیا ہے نا, تھرسڈے اس خوشی میں گزر جاتا تھا. فرائیڈے تو پازیٹیولی ایک روز کلرڈ مارننگ ہوتی تھی, اور خاص طور پہ ہر لیکچر کے بعد جب ٹیچر یہ کہتا تھا ایز یو نو اٹ از دی لاسٹ لیکچر آف دی ویک, وٹ اے فلیور اٹ واز, وٹ اے ٹیسٹفل ورڈ دیز ور, کیا ذائقہ تھا ان میں, کیا خوشی ہوتی تھی. اور پھر جیسے جیسے چھٹی کا ٹائم, اچھا جب چھٹی ہونی, اب 2 full holidays were lying intact still, unspoiled, وہ آپس میں انٹیکٹ, unspoiled.
بچہ یوں اسکول سے نکلتا تھا جیسے جیل سے بھاگا ہوا قیدی ہو. وہ کس طرح کی آزادی کا ایک احساس ہوتا تھا. پھر 2 دن کی, اب اس میں آگے اس نے اپنی فیلنگ بتائی کہ جمعے کی جو شام ہے بہت خوبصورت, اس کی رات وہ بھی بہت ہی خوبصورت, سیٹرڈے مارننگ ہیونگ اٹس اون ڈفرنٹ فلیور, سیٹرڈے نون ایوننگ ویری کلرفل, سیٹرڈے نائٹ even then enjoyable, Sunday morning good, Sunday noon still good, but Sunday afternoon and evening that's full of threat. boredom start ہو جاتی وہاں پہ. جیسے سنڈے نائٹ آتی ہے منہ بجھ سا جاتا ہے, تاس رات آئے پھر وہی کل, اور جب منڈے کی صبح آتی ہے تو اس سے ہاریفائنگ سین کوئی نہیں ہوتا. اب یہ اس نے اپنی فیلنگز بیان کی ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے تو اس نے آپ کی ٹرو سائیکالوجی کو ڈسکرائب کیا ہے, اور نیچرلی ایسا ہی ہوتا ہے. اگر کوئی فرد واحد یہ کہے کہ میں بچہ یا بچی مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے اسکول جا کے, مجھے تو بڑا دل نہیں لگتا, تو ان نیچرل سی بات ہوتی ہے. انفیکٹ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کئی ایسے حقائق ہیں زندگی میں, کئی ایسے حقائق ہیں کہ وہ سب پر لاگو ہوتے ہیں. اگر کوئی اسے نہیں مان رہا, 99% لوگ مان رہے, 1% نہیں مان رہے, وہ انفیکٹ ایکسیپشنل نہیں ہوتے, وہ جھوٹ بول رہے ہوتے. دوسرا ان ایکسپیکٹڈ اسپائٹس آ گئی, اس کے بارے میں بتا چکا ہوں. کبھی فٹ بال کے میچ کی وجہ سے, یا بیڈ ویدر, یا ایمرجنسی کنڈیشن کی وجہ سے. تو اب جو لانگ ہالیڈیز ہوتی ہیں اس میں آگے 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک کرسمس, ایسٹر اور سمر ویکیشن. کرسمس کی ہالیڈیز یہ بھی لمبی تھی, ایسٹر یہ بھی لمبی چھٹیاں ہوتی ہیں, لیکن سمر ویکیشن تو کیا ہی بات ہے. رائٹر بڑے مزے سے کہتا ہے, بڑے ایک مزے کا خیز تو نہیں کہہ سکتے, ایک کامیکل موڈ میں کہتا ہے کہ if my recollection of loss is not misleading me, in my earlier school days on each occasion there were 3 weeks holidays. یعنی کہ میرا جو احساس ضیاع ہے وہ مجھے اگر گمراہ نہیں کر رہا تو میرے جو زمانہ طالب علمی کے یا اسکول کے زمانے کے جو اوائل کے دن تھے اس میں ایسٹر پہ بھی اور کرسمس پہ بھی 3 ہفتے کی چھٹیاں ہوا کرتی تھی ہر ایک اوکیشن پہ, جو کہ بعد میں فورتھ ویکلی کر دی گئی 15 دن تک. اور پھر آگے لکھتا ہے, پھر کہتا ہے ٹریجیکلی المناک انداز میں وہ محض 10 دن کی رہ گئی. تو ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹ کے لیے 21 دن سے 10 دن کی چھٹیاں رہ جانا ایک ٹریجڈی ہوگی. تو ڈیفینیٹلی اس نے ٹریجڈی فیل کی, اور بہرحال نو باڈی کین اسٹاپ سمر ویکیشن. گرمیاں تو پھر آنی تھی, پھر اس کی جو کہیں 2 مہینے کی ہوتی, کہیں 3 مہینے کی ہوتی ہیں, ان ملکوں میں نارملی 2 months کی ویکیشن ہوتی ہیں, تو لائنگ انٹیکٹ پوری کی پوری. اب 2 مہینے کی چھٹیاں, اس سے 1 دن پہلے آپ جب اسکول سے نکلے آرام سے یا تیز گھر جا رہے ہیں, بالکل آپ کا جو احساس دنیا کے آپ فری 3% ہوتے ہیں, فریسٹ پرسن, آپ سے زیادہ آزاد بندہ کوئی نہیں ہوتا. پھر کیا ہوتا ہے اس میں رائٹر کہتا ہے کہ چونکہ وہ ایک ویل آف فیملی سے تعلق نہیں رکھتے تھے. اب یہاں پر آ جائیں سمر ویکیشن کو, اس کی خوشی کو اس کے ساتھ, وہ ویل آف فیملی سے تعلق نہیں رکھتے تھے, اس لیے اس کی زندگی میں کچھ انکمپلیٹ ایمبیشنز رہ گئیں, جس کے بارے میں وہ ایک یہاں پر کوٹیشن لکھتا ہے, wishes don't come true in life. زندگی جس کو جس طرح سے ملتی ہے وہ اسی طرح سے اس کو ڈسکرائب کر دیتا ہے. کسی کو خوشحالی کی ملی تو اس نے ویسے ڈسکرائب کر دیا, ڈیوڈ ایشز کو بدحالی کی زندگی ملی تو اس نے, ظاہر ہے ایسے میں ہوتا ہے جب آپ فائنینشلی ویل آف نہیں ہوتے تو سب سے زیادہ قربانیاں خواہشات کی دینی پڑتی ہیں, تو اس کا تجربہ اس کو یہ کہہ رہا ہے wishes don't come true in life.
سپوز چھوٹا بچہ تھا, ایک آئس کریم بیچنے والا, رش لگا ہوا, وہ بھی کنارے پہ کھڑا ہو جاتا تھا اور میریکلسلی ویٹ کر رہا ہوتا تھا کہ شاید آئس کریم جو بیچنے والا ہے وہ میری طرف دیکھے, اسے کوئی معجزاتی طور پہ مجھ پہ ترس آ جائے اور وہ مجھے کوئی سلائڈر یا کارنٹ فری میں آفر کر دے. سویٹس کی دکان کے مٹھائی کے باہر کھڑا ونڈوز کو دیکھتا تھا, یہی خواہش رکھتا تھا کہ شاید مجھے فری آفر کر دیا جائے, لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا. بچپن میں اس کی خواہش تھی ٹرائی سائیکل لینے کی, 3 پہیوں والی سائیکل, جو کہ تھوڑا بڑا ہوا تو وہ بائسیکل میں بدل گئی, لیکن وہ بھی پوری نہیں ہوئی until he reaches the age of 22. اور وہ بھی 22 برس کی عمر میں اسے ایک اسکالرشپ ملا تھا, اس رقم سے اس نے بائسیکل خریدی تھی. تو جب چیزیں ترس کے ملتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کی قدر بھی ہوتی ہے. اب یہاں پر جو وشز ڈو کم ٹرو ان لائف, یہ اس کی اگر فیلنگز ہیں تو ڈیفینیٹلی جو اس کے حالات تھے, یا زیادہ تر لوگ جو ہمارے زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسی کلاس سے تعلق رکھ رہے ہوتے ہیں. سارے لوگ اتنے افورڈنگ نہیں ہوتے کہ بچے نے جو منہ سے نکالا اس کو مل گیا. زیادہ تر لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ والے ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی سین ہینڈ ٹو ماؤتھ کا ہی نظر آ رہا ہے. اور یہ نہ بیچارہ آئس کریم خرید سکتا تھا, نہ سویٹس, نہ ٹرائسیکل لے سکا. بائسیکل بھی لی تو 22 سال کی عمر میں, اور وہ بھی اسکالرشپ ملا. اب وہ کیا ہوتا تھا پھر آخر کار, اگر کچھ بھی نہیں ملتا تھا اس میں تو چھٹیاں تو ملتی تھی نا. ایک خوشی تھی جو اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا, ایک خوشی تھی جو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا تھا, وہ تھی سمر ویکیشن. وہ تھی سمر ویکیشن. اب یہاں پر ہی سبلنگز اینڈ ہی, اس کے بہن بھائی, ایک اس کا بھائی تھا ایک بہن. سبلنگز بیٹا کلیکٹیولی یوز کیا جاتا ہے بردرز اینڈ سسٹرز کے لیے, ایک بھائی اور بہن, اینڈ ہی, اور وہ یوز ٹو کلیکٹ دیئر a little pocket money, تھوڑی سی جو اسے پاکٹ منی ملتی تھی اسے وہ کسی منی باکس میں جمع کرتے رہتے تھے, ٹو اسپینڈ اٹ ان سمر ویکیشن, کہ گرمیوں کی چھٹیاں آئیں گی, نانی پنڈ جائیں گے تو وہاں پہ ہم خرچیں گے. پھر آخر کار چھٹیاں آ جاتی تھی, یہ خواہش پوری ہوتی تھی. ان کے سوٹ کیسز, بیگز وغیرہ باندھے اپنے گھر کے باہر ٹیکسی کا انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ اسٹیشن پہ جائیں گے. اسٹیشن پہ جائیں گے تو اس پہ بیٹھ کے, نانی اماں کا میں نے نام یہی لیا کہ زیادہ تر ویسے نانی اماں ہی افورڈ کر سکتی ہے, باقی اتنی ساری فیملی کو ہر لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, تو نارملی یہ نانی پنڈ کا ہی نام لیا جاتا ہے. تو ویسے کوئی اور بھی ریلیٹیوز ہو سکتے, کسی چاچے تائے مامے کے ہاں بھی جا سکتے. بہرحال ان کو ایک ریلیف ملتا تھا کہیں جانے کا, اور وہ جو تھوڑے بہت پیسے انہوں نے سیو کیے ہوتے تھے وہ ان دنوں میں اسے خرچ کرتے تھے اور اس سے لطف اندوز ہوتے تھے. یہ بیٹا انٹروڈکشن ہے, یہ کمپلیٹ اس کا جس میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ہوپ فلی آپ نے اس کا کمپلیٹ آئیڈیا سمجھ لیا ہوگا. اب نیکسٹ لیکچر کے اندر میں اس کے آپ کو امپورٹنٹ پوائنٹس, امپورٹنٹ کویسچنز بتاؤں گا, اور امپورٹنٹ جو ٹیکسچوئل جو اس کے اندر پرابلمس ہیں ہم وہ ڈسکس کریں گے. اور انشاءاللہ ہوپ فلی آپ کو پرابلم نہیں آئے گی اس کے سینونیمز کرنے میں, یا اس کے کویسچنز یا ایڈیشنل کویسچنز کرنے میں, اور کچھ ایڈیمز کو بھی ڈسکس کیا جائے گا. آج کے لیے بیٹا میرا جو ٹاپک تھا, اس کو مین آئیڈیا بتانا, اس کے ٹاپک کے بارے میں بتانا, اور اس کے سیلینٹ پوائنٹس بتانا, اور آپ لوگوں کو کوشش کی کہ آسانی سے سمجھ آ سکے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک میرے الفاظ میں تاثیر پیدا کرے, یا وہ اس نے پیدا کی ہوگی اور وہ آپ تک پہنچے اور آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو, آپ کے خاندان والوں کو, آپ کے فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اینڈ پلیز ریممبر us in your best prayers. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.